اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، بعد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، بعد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھے ہیں آدھا، کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، بعد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا،
जागी हूँ बहुत, आके चचा मुझको सुलाना। प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मों को बताना। प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे हैं मेरी जिंदा के अंधेरे। कब तक मैं जीऊंगी यूं ही अश्कों के सहारे। लगता है कि मर जाऊंगी अब दूर वतन से। होगा न मयसर मुझे घर लौट के जाना। प्यासी है सकीना बाद सबा जाके ये अम्मों को बताना। प्यासी है सकीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहती थी रो के ज़ैनबे, नाला जवाब दो, खामोश क्यों हो ऐ मेरी अम्मा जवाब दो। क्या हो गया ये हश्र का सामा जवाब दो। होती है बेटिया पे कुर्बा जवाब। होती है बेटिया पे कुर्बा जवाब दो। अब तो बराए खालिकी यज़दा जवाब दो। अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। हम सायों की थी शिकायत के अम्मा जान, या दिन को रोए या तो करे रात को फुगार। रोने से आपकी है खलल काम यहाँ। नाना के बाद गिर गए जो थे मेहरबान। नाना के बाद गिर गए जो थे मेहरबान। कैसी थी कलमा गो मुसलमान जवाब दो। अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। नाना का साया ससी उठा सब्र कर लिया, पहलू पे दर गिराया गया सब्र कर लिया। उम्मत ने जो जुल्म किया सब्र कर लिया। इस जुल्म का गिला न किया सब्र कर। इस जुल्म का गिला न किया सब्र कर लिया। कैसी थी साबिरा मेरी अम्मा जवाब दो। अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो। भाई हसन हुसैन है गिरिया उठो उठो। बाहें अकारा उठो उठो, कुछ बोलती नहीं मेरी अम्मा उठो उठो। कैसी लगी है नींद में कुर्बा उठो। कैसी लगी है नींद में कुर्बा उठो। ज़ैनब कहेगी अब किसे
دوست अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो भाई का ब्याह बिना रचा ना हुआ नसीब है दुल्हन को घर में ना लाना हुआ नसीब बसाए तुमको रोना रुलाना हुआ नसीब एक दिन न चैन से तुम्हें रहना हुआ एक दिन ना चैन से तुम्हें रहना हुआ क्या क्या थे दिल में आपकी अरमा जवाब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो गम नसीब मादनी मुस्तर उठो उठो आएगा सब्र अब मुझे क्यों कर उठो उठो अब तो बराए खालिक़े अकबर उठो उठो सर पीटी है आपकी दुख्तर उठो सर पीटी है आपकी दुख्तर उठो उठो महबूब किबरिया की दिलो जा जवाब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो पीने लगे जो गुस्ल दो रोए बहुत अली थामा जिगर को पहलू पे जिस दम नजर पड़ी फारिग जो गुस्ल से हुए रोकर सदा ये दी ज़ैनब बाओ देख लो आखिरी दीदार आखिरी बेटी तुम्हारी आई है इसका जवाब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो भाई हुसैन रोते हैं उठकर गले लगा गम में तुम्हारे पीते सर उन्हें मना कुनबे से अपने आखिरी मिलते हुए तो जाओ फिर एक बार बेटी को अपनी सदा एक बार बेटी को अपनी सदा सुना सो रही हो तुम पे मैं कुर्बान जवाब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो बाबा है सिर्फ गिरियो जारी उठो उठो देखो तो सारे घर की तबाही उठो उठो तुमको कसम हक की में वारी उठो उठो लो आ गई तुम्हारी सवारी उठो आ गई तुम्हारी सवारी उठो आ गई तुम्हारी सवारी उठो उठो आई है दर पे बूजरो सलमा जवाब दो अम्मा जवाब दो नहीं दिख रहा है ना नहीं आवाज अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा जवाब दो जन्नत को ऐ नबी की दिलो जान जाइए अब घर हमारा हो गया सुनसान जाइए फिर एक बार हो लो तो कुर्बान जाइए खालिक है अब तुम्हारा निगहबान जाइए क्या दाग हमको दे गए क्या दाग हमको दे गए अम्मा जवाब दो अम्मा जवाब दो मेरी अम्मा
अम्मा जवान हो। शुक्र है खुदा। इसको भी अच्छा, इन लोगों को भी बुलाया है, नाज़नीन के लोगों को पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कब्र में तन्हा हुआ या अली, कब्र में तन्हा हुआ या अली, चेहरे अनवर दिखाओ या अली, खब्र में तन्हा हुआ अज़ल ही से अज़ादार हुसैन, हूँ अज़ल ही से अज़ादार हुसैन, इन फरिश्तों को बताओ या अली, इन फरिश्तों को बताओ या अली, खब्र में तन्हा हुआ वास्ता शबीर का मेरी तस्वीर नहीं आ रही है ना? कीजिए मदद, वास्ता शबीर का कीजिए मदद, हूँ बहुत हैरान परेशान या अली, हूँ बहुत हैरान परेशान या अली, खब्र में तन्हा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जब इब्ने बू तुराब बरोए ज़मीं गिरा, बेदस्त हो के खाक पा वो मैं जबी गिरा, और हाथ तरफ कहीं गिरा, चिल्लाए फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा, चिल्लाए फातिमा के मेरा नाज नहीं गिरा। पड़ता है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटा है अब निशान अली के निशान का, मिटा है अब निशान अली के निशान का। सुनते हैं सदा के शहनशाह बहरोगार, दौड़े गिरे उठे ना संभाला गया जिगर, काबे जो पाँव था लिया बाजुए पिसर, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चलेगी ना, चिल्लाते थे कहो अली अकबर चलेगी ना। हटाओ फौजे सितम का तराई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से, बेटा मिला दो जल्द मुझे मेरे भाई से। अकबर उजड़
نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت ہے آستازہ داغے بدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگروا مصیبت پرسا تو دوں نجف کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لا جو لائے حسین کو عباس جان بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو لوگوں غم کے دل پہ جو ایک بار کے پڑے پہلوں میں لاش کی شہرار گر پڑے پہلوں میں لاش کی شہرار گر پڑے ایک بار غصے چوکے عباس سے زلفخار اور جا کلی میں آنکھوں کو کھولا بغال زار پوچھا کدھر ہے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدمے ہے جا کلی سے بزرگ جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پہ میں نثار دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا بھائی شیر خان دیکھو کہ جاں بلب ہے میرا بھائی شیر خان پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم فرات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم فرات سے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جیسا پڑاؤ قبر کا بھی ہو گئی مقام جیسا پڑاؤ قبر کا بھی ہو گئی مقام سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں حضر کے شیر کا مسکن رہے ترائی میں حضر کے شیر کا اور دوسری عرض ہے شاہ نے خو شہزادیہ محسنا نکلے کشاد منہ دیکھے نا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے یہ ہے دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے یہ ہے دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے یہ ہے دل کی آرزو آئے لہا لہار میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے سر پیٹ کر یہ کہنے لگے شاہ بہروار عباس ٹکڑے کرتے ہو کیوں بھائی کا جگر اچھا نہ لاش اٹھائے گا یا سے یہ نوحگر تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پار تربت بنے گی آپ کی بے شبہ نہر پار سچ ہے کہ بہر شیر ترائی ضرور ہے
فرمایا تو شاد ہوئے تم پر میں فدا، یہ خلت اخیر ہے میرے دل ربا، اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا، اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر بانی جفا، چھن جائے گی دائرے اس ازدحام میں، سر ننگے بیوے نکلے گی بلوایا میں، سر ننگے بیوے نکلے گی بلوایا میں، یہ سنے کہ پائے شاہ کی جانب جھکایا سر، قافل ہوں بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر، ڈھکے مزاج سے خون کے خطرے در و در، یہ سیاست حسین پہ کی آخری نظر، یہ سیاست حسین پہ کی آخری نظر، یہ سیاست حسین پہ کی آخری نظر، من کا جری کا ڈل گیا، من کا جری کا ڈل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے۔ ذرا کیمرہ اوپر کرو۔ ٹھیک ہے، آواز نہیں Some candies. سورہ فاتحہ کو خدمت چاہتا معصومین میں پیش کرتے ہیں۔ خدمت چاہتا سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال کرتے ہیں عباسی بیگم بنت سید علی حسن بالگرامی کے نام، بار الہی کبیرہ و صغیرہ درجات کو بلند فرما، برزخ منازل کو آسان فرما دے، جار رحمت میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد کے نام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سفر ساقی حوض کوثر فاتح باب خیبر ابی الشبیر والشبر امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والا شہید الشان مولانا مولا الکونین ابی عبداللہ حسین
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عزب الله عنهم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. आईडी बोलो, ये आईडी लिखा इंसान है मतलब मजलिस तरहीब है रिसाले सवाब के लिए रखी गई है और मेरा ये 8 हमेशा ये तरीका रहा कि जब भी मुझे किसी की भी मजलिस तरहीब पढ़नी होती है 2702 मैं तमहीद के तौर पर ये जुमले जरूर कहता हूँ कि हम अपने मरहूमीन के लिए जो चाहे जैसे चाहे इरसाले सवाब के जरिए बनाते हैं. The person you are speaking with लेकिन जब has तक हम put your कुछ call ऐसा on नहीं hold. चाहते, Please हमारे stay on the कि मरहूम के नाम पर किसी गरीब को खाना खिला दिया तो जन्नत से उसके लिए खाना जाता है, ताम आता है. मरहूम पूछता है कि ये किस लिए, ये कैसे आ गया मेरे लिए, तो फरिश्ते कहते हैं तेरे नाम पर दिया गया, इसके अवस तुझे जन्नत से खाना आया. किसी मोहताज को लिबास पहना दिया तो जन्नत से लिबास आ जाता है, तो तेरे नाम पर दुनिया में दिया गया, इसी वजह से तुझे लिबास लाया गया. लेकिन जब मजलिस होती है तो शुरू से लेकर के आखिर तक, इब्तिदा से लेकर के यानी सलाम से लेकर के सलाम तक क्या करें आप हमारा इसे एक एक जुमला जो कहा जाता है, जो पढ़ा जाता है, 70 गुना सवाब के साथ जब उस मरहूम तक पहुंचता है तो बरज़ख की मनाजिल बड़ी आसानी से तय करता है और वो कहता है कि ऐसा मेरे लिए क्या कर दिया गया जो मुझे यहाँ पर आसानी फराहम हो रही है, उसके घर में जो मेरे दर्जा ऐसे बुलंद हो रहे हैं, ऐसा क्या किया गया. तो फरिश्ते कहते हैं जो जमीन पर किया गया वो तो जन्नत में भी नहीं. आवाज आई तो यही वजह होती है हम जो चाहे करेंगे. दे दो ना, मैं सुन लेती हूँ उस पे. मैं ये हरगिज़ के हमें पर कुरान यानी बेशक मरहूम के लिए पढ़ना ही चाहिए. बहुत से जरिए हम अपने मरहूमिन के लिए इरसाले सवाब करते हैं, लेकिन जब तक हम फर्श अज़ा नहीं बिछाते हमारा दिल मुतमईन नहीं होता. इसलिए कि हमें यकीन हो जाता है कैलगरी में कि एक शहजादी आई, उसकी बेटी कैलगरी में हुसैन के नाम पर जो आंसू बहते हैं वो अपने रुमाल में पानी आता खोलूं, यही आंसू हमारे लिए नजात का सबब बन जाते हैं. बहरहाल नमाज पढ़ ली है ना. मजलिस के लिए मैंने हाँ की, लेकिन मैं कल से मेरे जहन में तसव्वुर था, ये बात सोच रही थी कि मैं आखिर आज पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, इसलिए कि किसी माँ के दिल को भी तसल्ली हो जाए, किसी बेटी को भी दिल को तशफ़ी हो जाए. ऐसा क्या जिक्र करूं, क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई गम होता है तो फिर हम करबला वालों की सिमत देखते हैं. ये ऐसी बात होती है कि फिर हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है. देखिए हमारे पास जितने जरिए हैं उनके यानी मरने वालों के मुकाम को देखने के लिए, उनके दर्जे को किसी और मजहब में नहीं है. ने हमारे आइमा ताहरी ने वो बताया है कि किसी और मजहब में ये बात है ही नहीं. देखिए मौला कायनात से सवाल है, ऐसे वक्त सवाल किया गया खोलूं पानी. मौला बाग में मजदूरी कर रहे हैं, एक शख्स हाँ, देखो, खाना करा गया और आकर उसने कहा या अली आप तो सलूनी का नारा लगाते, आपका नारा है कि आप कहते हैं कि आपसे जो चाहे पूछ लिया. खोल देती हूँ ना, आप नहा लेते फिर सवाल नाखून काट ले सकते हैं. तब तीन मजदूरी कर रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा. एक क्या हो, चल क्या हो यहाँ. कोई दूसरा होता तो कहता है कोई वक्त है सवाल पूछने. इनवाली है जिंदगी पर कितना इख्तियार. फिलोसफी का सबसे मुश्किल तरीन सवाल वली से पूछा गया. मौला कायनात ने कहा
کیا مختصر بتاؤں یا پھر طویل بتاؤں؟ ڈیٹیل میں بتاؤں یا پھر شارٹ فارم میں بتاؤں؟ تو کہا کہ دھوپ ہے شدت کی، آپ مجھے مختصر ہی بتا دیجیے گا۔ امام نے کہا اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھا لے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں زمین سے اٹھایا، کہا کہ دوسرا پاؤں اٹھا لے۔ کیسے اٹھاؤں؟ ایک پاؤں اٹھا سکتا تھا لیکن دوسرا نہیں اٹھا سکتا، دوسرا اٹھاؤں گا تو گر پڑوں گا، بیلنس نہیں۔ کہا تیرے سوال کا اختیار، یعنی زندگی پر انسان کے لیے یہ ہے کہ نہ اس کے آنے پر اس کا اختیار ہے، نہ اس کے جانے پر اس کا اختیار ہے۔ اس کا اختیار اتنا ہی ہے کہ جو زندگی گزارتا ہے یہ اس کے اختیار میں، کہ جب وہ باشعور ہو جاتا ہے تو اللہ نے کتاب بھی دی، ہدایت بھی دی، اب اس کی مرضی کہ وہ جس طرح چاہے اپنے زندگی گزارے۔ تو عزیزو کسی کو اختیار نہیں ہوتا، یعنی ہمیں یہ اختیاری نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ ہم فلاں وقت اس دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں کہہ سکتا کوئی۔ اور مومن کے لیے موت، دیکھیے سورہ نازیات کی ابتدا آیتیں جو ہیں، والنازیات غرقاً والنشمات نشطاً، یعنی خدا کہہ رہا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدن میں ڈوب کر غرق ہو کر جسم کے رگ رگ کو توڑ کر روح نکالتے ہیں۔ پھر خدا کہہ رہا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو نشاط کے ذریعے، سرور کے ذریعے، مسرت کے ذریعے سے روح کو نکالتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، موت کا خالق ایک، لیکن اس کے اثر خدا قرآن کے روح سے دو بتا رہا ہے۔ ایک ایسا اثر کہ جسم کی رگ رگ ٹوٹ کر روح نکل رہی ہے، اور ایک ایسا اثر کہ مرنے والے کو خود موت کا مزہ آ رہا ہے، وہ نشاط میں ہے، وہ مسرت میں ہے۔ تو مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے وقت، یعنی جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ موت کا لطف لیتا ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ خدا سے کہا پروردگار مجھے بتا کہ کافر پہ موت کیسے آتی ہے۔ جناب ابراہیم کو ایک جھلک بتائی گئی، جناب ابراہیم خوف کی وجہ سے شرابو ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ کہا پروردگار کافر کے لیے کوئی اور عذاب نہ ہوتا، صرف یہی ہوتا کہ اس پر موت کیسے آتی ہے، تو یہی اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہمیں مجھے بتا کہ مومن پر موت کیسے آتی ہے، تو پھر وہ جھلک بھی بتائی گئی کہ مومن پر موت کیسے آتی ہے، تو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہا کہ میرے مالک مومن کے لیے کوئی اور جزا نہ ہوتی، بس یہی ایک جزا ہوتی کہ اس کے لیے موت اتنی حسین پیکر میں آتی ہے، تو یہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو ہمارے لیے تصور کہ جب مومن کے لیے موت آتی ہے تو وہ اس انداز میں کہ جب وہ علی کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے مقامات کو جب دیکھتا ہے، مولا کائنات جب اس کے مقامات بتاتے ہیں تو پھر اسے دنیا ہیچ لگتی ہے، دنیا میں پھر اس کا پلٹ کر جانے کو دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ مقامات اپنے دیکھ لیتا ہے۔ بس عزیزو ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ دلوں کو کچھ تسلی ہو جائے۔ دیکھیے ماں کے لیے بھی یعنی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر بار بار بتلایا گیا کہ ماں کی اہمیت کو اسلام نے بڑی اہمیت دی۔ جو درجہ ماں کا بتایا ہے، کوئی بھی مذہب میں یہ بات نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اچھا یہاں پر یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ صرف مومن ماں کے نیچے، لکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یعنی خدا بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو خالق حقیقی میں ہوں، لیکن میں نے ذریعہ بنایا ہے ماں کو۔ وجود کے لیے فرش پر متکلم میں ہوں، لفظ میں بناتا ہوں لیکن بولنا سکھاتی ہے ماں۔ رازق حقیقی میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں لیکن ذریعہ بنتی ہے ماں۔ یعنی خدا کہتا ہے کہ ماں کو دیکھو اور مجھے پہچان۔
ماں کی عظمت کو کس طرح. اچھا یہ جذبہ صرف انسانوں کی حد تک بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ ماں کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں. یہ جذبہ خدا نے حیوانوں کے لیے بھی رکھا ہے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ایک کمزور سا جانور جب اپنے سے بڑے جانور کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے, وہ سامنا نہیں کرتا. وہ جب اپنے سے بڑے جانور کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, وہ سامنا نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک بلی کی حیثیت لے لیجیے گا, کتا سامنے آ گیا تو پھر وہ چلے جاتی ہے, وہ سامنا نہیں کرتی. لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے, اس کے بچوں پر کوئی آنچ آتی ہے تو پھر وہ سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے. ماں کے اللہ نے جذبہ حیوانوں میں بھی رکھا ہے کہ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو ماں کسی بھی شے سے یعنی سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. کوئی بھی یعنی اپنے سے اس کی طاقت کے مطابق ہو کہ نہ ہو وہ سامنا کرتی ہے. اسی طرح پرندے بھی ہیں, اپنے بچوں کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے. لیکن ایک منزل آتی ہے حیوانوں پر بھی کہ جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا شکار خود کر لے, اپنا رزق خود حاصل کر لے, تو پھر جانور کا نہیں دیتا کے لیے غذا لا کر چونچ سے چونچ میں ڈال کر کھلاتا ہے. وہی پرندہ جب دیکھتا ہے کہ بچہ اڑنے کے قابل ہو گیا تو دوسرے سے خود ہی دھکا مار کر گرا دیتا ہے. یعنی فطرت رکھا ہے اللہ جانوروں, لیکن ماں کے لیے ہے کہ خبر کے گوشے میں ہی کیوں نہ چلی جائے, وہ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف زندگی کی حد تک ماں کا سایہ بڑا عظیم سایہ ہوتا ہے, ایک تناور درخت ہوتا ہے, گھنا سایہ ہوتا ہے. لیکن نہیں عزیزو, مرنے کے بعد بھی ماں کا رابطہ اپنے بچوں سے نہیں چھوٹتا, وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے تو ہے نا, کسی نے آ کر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, تو کہا کہ جاؤ ماں کی قبر پر جا کر دعا تاکہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعا ہو جائے. تو کہا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے, اس لیے کہ میں بڑا چھوٹا تھا, ماں کا انتقال ہو گیا, پتا نہیں چلا قبر کہاں ہے. اپنے ہاتھ سے قبر کا نشان بناؤ, اس پر ماں کا نام لکھو, تصور کرو کہ تمہاری ماں کی قبر ہے, اور پھر اس پر دعا مانگو. تو عزیزو یہی ہے کہ مومن انتقال کر جاتا ہے. انتقال کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو ٹرانسفر. مثال کے طور پر میں نے ایک کرسی کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا, یعنی یہ منتقل ہوئی یہاں سے وہاں, لیکن رابطہ نہیں ٹوٹتا, کنیکشن نہیں ٹوٹتا. ہمارا ہمارے مرحومین سے اور خاص طور پہ ماں باپ سے, ہمارا یہ اولاد سے ہمارا کنیکشن نہیں ٹوٹتا, وہ ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں. اسی طرح اگر اولاد یعنی نافرمان ہے یا کوئی دوسری وجہ ہو تو ماں باپ کو حق ہے کہ وہ عالم برزخ میں بھی اولاد کو آخ کر سکتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہم کہ وہ صرف دعا ہی ہمارے لیے, لیکن ماں کی خیر بہرحال محبت تو ایک الگ شے ہوتی ہے, لیکن اگر دل دکھ جائے, اگر نافرمانی ہو جائے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عالم برزخ میں بھی آخ کر سکتے ہیں. نافرمان اولاد کی کوئی یعنی جنت کی تو وہ بو بھی نہیں سن سکتے. تو بہرحال ذکر اس لیے تھا کہ کچھ ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے, لیکن بہرحال جب مجلس ہم کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت ہم جب کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ثواب ملتا ہے مرحومین تک, دوسرا جو حاضران محفل ہوتے ہیں, حاضران مجلس جو ہوتے ہیں, ان کے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں. 14 کی معرفت ہم حاصل کرتے رہیں, اس لیے کہ جتنی ان کی معرفت ہوگی توحید اتنی بلند ہوگی. خدا کی ذات تو وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا, خدا ظاہر ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ میں نے 14 کو خلق کیا, تم ان کے ذریعے مجھ تک پہنچو, انہیں پہچانو تاکہ میری توحید بلند ہوتی رہے. تو عزیزو چند جملے بہرحال اس حوالے سے کہ یہی جو ہے جو ذکر ہو وہی ارسال ثواب کا باعث بن جائے.
چونکہ آج جمعرات کا بھی دن ہے تو میں نے ابھی سوچا کہ کیوں نہ اسی بات کا ہم ذکر کریں کہ آج کی دن وہ ہوتا ہے، آج کی رات بھی وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر مرحومین اپنے اپنے یعنی اللہ ایک موقع دیتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ شاید کہ کوئی تحفہ تمہارے گھر سے تمہیں مل جائے، شاید کہ کوئی تمہیں ارسال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہی سے ماں باپ کے لیے یہ تمہیں مل جائے۔ تو کبھی شب جمعہ کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، میں بار بار اس بات کا کیا ذکر کروں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی ذکر کریں کہ وہی ارسال ثواب کا باعث بن جائے، کچھ معرفت ہماری بلند ہو جائے۔ تو آج کی شب وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، گھر میں ہوتی ہے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ وہ حدیث ہے کہ جس کے لیے وقت کے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھی جائے اور جہاں بھی پڑھی جائے، امام خود تشریف لاتے ہیں اور مومنین کے جائز حاجتوں پر اپنی دستخط کرتے ہیں۔ بہت سی فضیلتیں ہیں حدیث قصہ کی، میں اس پر گفتگو نہیں ہے، لیکن 2-4 جملے اس حدیث کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن اکثر ترجمہ ہم نہیں پڑھتے اس کا، اور ترجمہ بھی وہ ترجمہ نہیں ہوا جو اصل میں ہونا چاہیے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا ہے۔ حدیثی قصہ میں جو پہلا جملہ ہے یہ جناب فاطمہ سے روایت ہے، روحی فاطمہ الزہرا، رسول خدا شہزادی کے گھر تشریف لائے اور کیا فرمایا، ایتنی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے چادر یمانی دو۔ کسا یعنی چادر، یمانی یعنی اب ہم کیا کہیں گے، یمانی ترجمہ کیا ہو گیا، یمنی چادر۔ ترجمے میں لکھا ہے رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ تمہاری یمنی چادر دو۔ اب ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی یمن ایک ملک نام ہے، شاید کہ وہاں کی کوئی چادر ہوگی جو جناب فاطمہ کے پاس ہوں گی اور رسول خدا اسے مانگ رہے ہیں۔ کوئی چیز کہاں کئی مقامات کی مشہور ہوتی ہے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب زیارتوں پر جاتے ہیں تو جب تبرکات لیتے ہیں تو عقیق وغیرہ لیتے ہیں لوگ، تو دکاندار سے کہتے ہیں عقیق یمنی بتاؤ، عقیق ہے جو یمن کا بڑا مشہور ہے، عقیق یمنی ہم لینا چاہتے ہیں، ایک مقام ہے اور وہاں کا عقیق بڑا مشہور ہے۔ تو اسی طرح ہم تصور میں یہ بات آتی ہے کہ یمن کی کوئی چادر ہوگی شہزادی کے پاس، رسول خدا مانگ رہے وہ چادر، ایتنی بالکساء الیمانی، لیکن یمن کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یمن کا لفظ نہیں ہے، ایتنی بالکساء الیمانی ہے، یمنی نہیں۔ رسول خدا یہ نہیں فرما رہے ایتنی بالکساء الیمنی نہیں کہہ رہے، ایتنی بالکساء الیمانی کہہ رہے۔ یمن اور یمان میں بڑا فرق ہے۔ یمن ایک ملک کا نام ہے، یمان کہتے ہیں سیدھے طرف کے حصے، رائٹ ہینڈ سائڈ، اسار کہتے ہیں لیفٹ سائڈ، یمان کہتے ہیں رائٹ سائڈ، یمانی یعنی رائٹ سائڈ۔ یہاں کیا فرمایا، مجھے سیدھے طرف والی چادر۔ جملہ کیا ہے، وغطینی بہ، دیکھیے غطینی کا بھی لفظ ہم کہتے ہیں اڑا دو، اڑانے کو نہیں کہتے غطینی۔ لفانہ لفظ ہے جسے عربی میں استعمال ہوتا ہے اڑانے کے لیے، لحاف سے لفانہ، یعنی غطینی بہ یعنی مجھے اس میں چھپا دو، مجھے اس سے ڈھانک دو۔ کہاں سے، سیدھے طرف والی چادر سے مجھے ڈھانک دو۔ تو پتا چلا شہزادی کی وہ چادر ہے جو آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، عرش کا احاطہ کیے ہوئے۔ رسول فرمائے سیدھے طرف سے مجھے ڈھانک دو، فاطمہ سیدھے طرف کی چادر سے مجھے ڈھانک دو۔ اور پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ پھر امام حسن آتے ہیں اور ماں کو سلام کرتے ہیں، اس سلام میں جواب ملتا ہے، پھر پوچھتے کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، شہزادی فرماتی ہے کہ نانا آپ کی چادر کے نیچے ہے۔ پھر اسی سلسلہ چلا کہ امام حسین آئے، وہی جواب، مولا کائنات ہے وہی پوچھا سوال۔ دیکھیے سب نے آ کر ایک سوال پوچھا، حسنین نے کہا ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، مولا کائنات نے کہا مجھے میرے بھائی کی خوشبو۔ امام حسن تک تو ٹھیک ہے، لیکن امام حسین جب آئے تو پوچھنا یہ چاہیے تھا مجھے نانا کی اور میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔
علی آ کر پوچھتے کہ مجھے اپنے بھائی کی اور اپنے بچوں کی خوشبو آ رہی. سوال سب کا ایک ہی تھا کہ ہمیں خوشبو کس کی؟ رسول خدا کی خوشبو آ رہی. تو پتا چلا کہ جب یہ سب اکٹھا ہوتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں، بہرحال خوشبو سب کے پاس ایک ہی آتی ہے. اس لیے کہ سب کے پاس ڈاؤن اسٹیئرز. خوشبو بھی لوگ ہوتا ہے کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں. رسول کوئی پھول تھے جس سے خوشبو آ رہی تھی، اور بیٹوں نے آ کر سوال کیا خوشبو آ رہی ہے، علی نے آ کر سوال کیا خوشبو آ رہی ہے. کیا پھول تھے کوئی کہ جو خوشبو پھیل رہی تھی؟ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جناب یعقوب سے جناب یوسف جدا ہوئے تو روتے رہے، آنکھوں میں سفیدی آ گئی. لیکن جب بھائی جناب یوسف کے کنعان سے مصر گئے اور بھائی کا کرتا لائے، کرتا ابھی کنعان کے سرحد پر پہنچا، جناب یوسف نے کہا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو پتا چلا جو ایک میٹر کا بنا ہوتا ہے، جو ایک طینت کا بنا ہوتا ہے، اسے دوسرے کی خوشبو آ جاتی ہے. محمد تو یہ پانچوں ایک ہی طینت کے، ایک ہی نور کے حصے ہیں، کیوں نہ خوشبو آئے. بہرحال جب پنجتن جمع ہو گئے تو رسول اکرم نے چادر کے کنارے کو تھام کر کہا اللہم ہاؤلائے، اللہم ہاؤلائے اہل البیت، پروردگار یہ ہاؤلائے میری اہل بیت ہے. ہاؤلائے کہاں ملا ہمیں لفظ ہاؤلائے؟ سورہ بقرہ کی آیت، وہ منزل کہ جہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا پروردگار تو ہم میں سے کیوں نہیں بنا لیتا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں. جناب آدم کو ہی بلایا گیا، جناب فرشتوں کو ہی بلایا، دیکھا کہ آدم کا علم زیادہ ہے. فرشتے سرنڈر ہو گئے، کہا کہ پروردگار بے شک جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی جانتے. تو علم آدم کا کیسے بڑھا؟ یعنی وہ انوار کے الفاظ یاد، وہ اسم یاد کر لیے، جس کی وجہ سے آدم کو یہ فضیلت ملی. اب یہاں پر فرشتے کہتے ہیں مالک یہ پردے کے پیچھے جو انوار ہے ہمیں بھی تو تعارف کرا ان کا، ہم بھی تو جانے کہ یہ کون ہے یہ پردے کے پیچھے، یہ جو نور دکھ رہا ہے یہ پردے کے پیچھے، ان کا تعارف کرا دے ہمیں، یہ کون ہاؤلائے ہے، ہمیں ان کا تعارف کرا دے. اب خدا جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہتا ہو تو مثال دے کر سمجھاتا ہے. قرآن میں دیکھیے گا جا بجا کو مثال ملیں گے، ہر مقام پر ہر منزل پر مثال سے خدا سمجھاتا ہے. ابھی کچھ بنا نہیں، ابھی دنیا میں آدم گئے نہیں، تو خدا مثال دے بھی تو کیا دے. اب یہاں پر خدا مثال دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. کہا مجھے پہچانتے ہو؟ مالک انہوں نے ہی تیرا تعارف کرایا، انہوں نے ہی بتایا کہ تیری حمد کیسی کی جاتی ہے، تیری تسبیح کیسی پڑھی جاتی ہے، تیری تمجید کیسی کی جاتی ہے. کہا اب سمجھو، تم نے مجھے پہچانا تو اب سمجھو. کہا انا محمود وہذا محمد، انا علی، انا اعلی وہذا علی، انا فاطر وہذہ فاطمہ، انا محسن وہذا حسن، انا خدیم الاحسان ہذا حسین. یہاں پر اللہ نے ان کا تعارف کرا دیا. پردے کے پیچھے جو تھے، جو پوچھا فرشتوں نے ہاؤلائی کون ہے، یہاں پر خدا نے تعارف کرایا. اب یہاں پر چادر کے نیچے جمع ہو گئے اور پھر رسول نے کہا اللہم ہاؤلائی اہل البیت، یہ ہاؤلائی جو ہے یہ میرے اہل بیت ہے. پھر یہاں فرشتے چونکے، کہا پروردگار اب چادر کے نیچے کون ہے، اس چادر کے نیچے کون جمع ہے. تب یہاں پر خدا نے پہلے جو تعارف کرایا انا محمود ہذا محمد، انا رکھا نا، اپنے آپ کو رکھا، ان کو پہچانوایا. یہاں پر عظمت فاطمہ یہ ہے، انا کو ہٹایا، فاطمہ کو اس مقام پر رکھ کر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و والدہا.
اپنے آپ کو ہٹا کر رکھا. دیکھیے عزیزو، اکثر یہ بات کہتی ہوں، شاید آپ نے بھی مجھ سے سنی ہوگی، بڑی عجیب منزل تھی. لیکن فرشتے کوئی عبث گفتگو نہیں کرتے، بیکار میں فضول باتیں نہیں کرتے. ہم انسان ہیں جو کچھ بھی بول لیتے ہیں، فرشتے تو نہیں بولتے نا. تو یہ فرشتوں کا پوچھنا، بلکہ سید الملک کا پوچھنا، جبرائیل کا پوچھنا، پروردگار یہ کون ہے، تو یہ سوال کوئی عبث تو نہیں تھا. جبرائیل نے نہیں پہچانا تو پوچھا. تو کیسے نہیں پہچانا جبرائیل نے؟ یہی تو ہے جو وہی لے کر آتے، یہی تو ہے جو علی کے لیے کیا کچھ نہیں لائے. کبھی تلوار لائی، کبھی ستارے کو اتارا. کیا نہیں پہچانتے علی؟ کیا فاطمہ کو نہیں پہچانتے؟ یہی تو ہے جو چکیاں پیستے ہیں آ کر شہزادی. حسنین کو نہیں پہچانا؟ یہی تو ہے جو جھولا جھولاتے ہیں آ کر. تو پھر اب سوال کیوں؟ یہ سب کچھ پہچانتے ہوئے سوال کیوں؟ فرشتے عبث گفتگو نہیں کرتے، فضول بات نہیں کرتے. تو یہ پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ جب چادر کے نیچے اکٹھے جمع ہو گئے، درمیان میں وہ بی بی آ گئی، تو پھر وہ بشری کیفیت میں نہیں رہے، وہ نورانی کیفیت میں آ گئے تھے کہ فرشتوں کو بھی پوچھنا پڑا کہ پروردگار یہ چادر کے نیچے کون جمع ہے. اب یہاں پر خدا کہتا ہے کہ وہی ہے. شہزادی سے تعارف کرایا اور پھر قصیدہ پڑھا خدا نے، ان کا قصیدہ پڑھا. اب یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کی محبت کے لیے خدا نے زمین کو بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، دریا بہائے، کشتیاں چلائی، پھول کی خوشبوئیں، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ سورج کا دمکنا، یہ چاند کا چمکنا، ان کے لیے. ترجمہ ہمارا یہ ہوتا ہے ان کے لیے. جی نہیں، ان کے لیے نہیں، ان کی محبت کے لیے. بڑا فرق ہے اس میں. ان کی محبت کے لیے نہیں. اب دیکھیے مثال میں آپ کو دوں، بہت کوئی بڑے مرجع سے آپ ملاقات کرتے ہیں. مثال کے طور پر زیارتوں پہ گئے آپ، اور آپ آقا سستانی سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور جا کر آپ نے پوچھا کہ وضو کا طریقہ بتائیے. اگرچہ کہ آپ نے سوال کیا، وہ جواب ضرور دیں گے، لیکن کیا ان کا علم اتنا ہی ہے کہ وہ وضو کا طریقہ بتائے؟ ان کا علم اتنا نہیں ہے نا، وہ تو بہت بڑے عالم ہے. تو علی نے کبھی سورج کو پلٹا دیا، رسول نے کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو یہ نہ سمجھیے کہ یہی ان کا اختیار ہے. یہ تو ان کے چاہنے والے بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم اس منزل تک پہنچ جائے، خدا خود کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے ان کی محبت کے لیے بنایا، ان کی محبت میں بنایا، ان کے چاہنے والے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں. جناب بلال حبشی غلام تھے، سیاہ فام، اور ٹھیک سے بول نہیں پاتے تھے، چونکہ حبش کے رہنے والے تھے، کسی طرح پہنچ گئے ہوں، غلامی میں تھے. تو بعض ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگوں کے کچھ زبان میں کچھ لفظ چڑھتے نہیں، بول نہیں پاتے. تو یہ شین نہیں بول سکتے. جناب بلال شین نہیں بول پاتے تھے، وہ شین کو سین کہتے تھے. اکثر ہوتا ہے لوگ نہیں بول سکتے. تو اب اذان کہتے تھے، تو کس طرح اذان کہی ہوگی؟ اذان میں ضروری ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ. تو یہ نہیں بول پاتے تھے، یہ کہتے اسدو اللہ الہ الا اللہ. لوگوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے، اور یہ اذان کہتے ہیں. ہمیں موقع دیجیے، ہمارا تلفظ بڑا اچھا ہے، ہمیں موقع دیجیے گا، ہم بولیں گے. رسول نے اجازت دے دی. اور بڑا مشہور واقعہ لوگ گا گا کر سناتے ہیں قوالیوں میں. کیا کیا رسول نے؟ یہ جناب بلال نے کیا کیا کہ نماز پڑھی، کیا دعا مانگی، رسول سے اجازت مانگی، رسول نے دے دی. اذان کہیں بھی گئی لیکن فجر نہ ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا اگر مچل جائے تو پھر فجر بھی نہیں ہوتی، صبح نہیں ہوتی. یہ ان کے چاہنے والوں کی معراج ہے، یہ ان کے چاہنے والوں کی معرفت ہے. بہلول دانا مٹی کے ریت سے گھروندے بنا رہے تھے، عجب عجب کام کرتے تھے. لوگ انہیں بہلول کہتے تھے. سواری جا رہی تھی ہارون رشید اور زبیدہ کی. سوال کیا زبیدہ نے کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو کہا کہ جنت کے گھر بنا رہے ہیں، ہم جنت میں گھر بنا رہے ہیں. ایسے ہی پوچھ لیا کیا گھر بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے.
جواب دیا گھر بیچیں گے. زبیدہ نے کہا قیمت کیا ہے؟ بڑی بے نیازی سے کہہ دیا گلے میں جو ہار پہنی ہو وہی قیمت. زبیدہ نے فوراً اپنے گلے سے ہار نکالا، بہلول کو دیا، کہا کہ میرے لیے گھر دے دینا. کہا ہم نے تمہیں گھر دے دیا. سواری آگے بڑھ گئی. ہارون نے کہا یہ تم نے کیا کہ اتنا قیمتی ہار ایک ریت کے گھروندے کے لیے؟ ایک بہلول کی بات سن کر تم نے قیمتی ہار دے دیا، مٹی کا گھر لیا. بات ختم ہوئی. رات کو سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا، ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے جنت میں، زمرود اور یاقوت اور موتیوں سے بنا، جس پر لکھا ہے قصر زبیدہ. اس نے دیکھا کہ یہ تو میری زوجہ کا گھر ہے، اتنا حسین محل. جیسے ہی داخل ہونا چاہتا تھا 2 پہرے دار سامنے آ گئے. روکا کہا تمہیں اجازت نہیں. کہا میری زوجہ کا ہوگا. زوجہ ہوگی دنیا میں، یہ جنت میں تمہارا گھر نہیں ہے، زبیدہ بی بی کا گھر. ہڑبڑا کر اٹھا. میں نے کیا خواب میں دیکھا؟ آج جاؤں گا اور جا کر دیکھوں کہ پھر سے اگر گروندے بن رہے تو پھر خرید لوں گا. جا کر دیکھا تو پھر اسی طرح بہلول گھر بنا رہے تھے. اب جا کر کہا کہ بہلول کیا گھر بیچو گے؟ بہلول نے جواب دیا ہم دیکھی بھالی چیز کا سودا نہیں کرتے. کون ہے؟ چاہنے والا اہل بیت کا. ایک اہل بیت کا چاہنے والے کی منزلت. یہ تو زندگی کی باتیں ہیں عزیزو. ایک مرنے کی بات بتاؤں. جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا. جناب سلمان فارسی کبھی یعنی مدائن میں گھر بنائی نہیں، مسجد میں رہا کرتے. اور مسجد میں انتقال کر گئے. غلام ساتھ تھا. جیسے ہی وہ انتقال کر گئے گھبرا گیا، کہا کہ میرے آقا اس دنیا سے گزر گئے. کوئی وصیت نہیں کی، کوئی بتایا نہیں، کچھ کہا نہیں، چلے گئے. یہ سننا تھا کہ پھر اٹھے. سلمان پھر اٹھے، کہا کہ ہاں وصیت کرنا ضروری ہے. سن 3 وصیتیں میری. پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے وہی غسل دے جس نے رسول کو غسل دیا ہو. دوسری وصیت یہ ہے کہ مجھے جنت سے کفن لایا جائے، جنت کا کفن چاہیے. تیسری آب کوثر سے میرا غسل. یہ کہہ کر سلمان پھر سو گئے. پھر کر دنیا سے چلے. اب یہ اور گھبرا گیا، کہا پہلے وصیت نہیں کی تھی، یہ پریشانی تھی، اب ایسی وصیت کی کہ میں کروں تو کیسے کروں. یہاں وصیت کر رہے تھے، یہاں پر مولا کائنات نے خنبر سے کہا خنبر مدائن چلو گے؟ کہا خواہ جیسا آپ کہیں. ہاتھ تھاما، پلک جھپکا نہیں کہ مدائن پہنچے. ابھی غلام سلمان کی میت کے سامنے سوچ ہی رہا ہے کہ میں کیا کروں. پیچھے سے آواز آئی، کس کا انتظار کر رہے؟ پلٹ کر دیکھا، مولا کائنات قدموں میں گر پڑا. کہا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے. آپ ہی تو تھے نا جو رسول کو جس نے غسل دیا. چلے ایک وصیت تو تمام ہو جائے گی. میرے آقا نے وصیت کی تھی کہ انہیں وہی غسل دے جس نے رسول کو غسل دیا. لیکن 2 تو باقی ہے، ایک جنت سے کفن ہو، دوسرا پانی ہو. ایک ہاتھ آگے کیا، کہا کہ یہ جنت کا پارچہ، یہ جنت کا کفن. دوسرا ہاتھ آگے کیا جس میں آفتاب، کہا یہ کوثر کا پانی. کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے آقا نے ابھی ابھی وصیت کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا جاتا ہے تو ہم اس کے سرانے ہوتے ہیں، ہمیں پتا چل جاتا ہے. ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے کہ وقت آخر مولا سرانے آ جاتا ہے. وہی مقامات دکھاتے ہیں جو مومن کے ہوتے ہیں، کہ جسے دیکھ کر انسان کو پھر دنیا ہیچ لگتی ہے، کمتر لگتی ہے. تو بس عزیزو، مومن منتقل ہوتا ہے لیکن رابطہ نہیں ٹوٹتا، ان سے رابطہ نہیں ٹوٹتا. بس عزیزو، ایک مومنہ کی مجلس ترحیم ہے. اور میں یہ بات اپنے طور پر کہہ سکتی ہوں کہ میرے ذہن میں جب بھی تصور آتا ہے مرحومہ کا تو ایک مسکراتا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. میں نے کبھی بھی ماتھے پر شکن بھی نہیں دیکھی. شکن تو بہت دور کی بات ہے، چہرہ کبھی گمبھیر بھی نہیں دیکھا. جب بھی تصور میرے ذہن میں آیا تو وہ مسکراتا ہوا چہرہ آیا.
اخلاق یہ بتاتے ہیں، دیکھیے اخلاق تقوی کی پہلی سیڑھی کا نام اخلاق ہے، تقوی، اور آخرت کی سب سے آسان کرنے والی منزل کا نام تقوی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ ان کی خانوادے کو صبر جمیل عطا ہو۔ بہرحال ایک مومنہ کی مجلس ہے، شہزادی کے لیے ہے نا یہ بات، رسول کی حدیث ہے کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی۔ یقین شہزادی یہ شفاعت کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے گی کہ پروردگار اس کو میں نے اپنے حسین کی مجلس میں دیکھا، میں نے حسین کی مجلس میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، یہی شفاعت کے لیے کافی ہو جاتا۔ بہرحال غم، انسان کے دل میں غم و اندوہ تو چھا ہی جاتے ہیں جب ہم سے کوئی بچھڑ جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو پھر اہل بیت کی طرف دیکھتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑا غم ہے ماں کے لیے بھی اور اولاد کے لیے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ دوست احباب رشتہ دار آ کر تسلی دیتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لیے تھا کہ کوئی آ کر ملاقات بھی نہیں کرتا، شہزادی کے لیے ہے کہ کوئی آ کر تسلی بھی نہیں کرتا۔ یہ کہتے کہ یا علی اپنی زوجہ سے کہیے دن میں روئے یا رات میں روئے، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو شہزادی نے پوچھا، سوال کیا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا۔ کہا کہ فاطمہ یہی سنا ہے، کچھ اور تو نہیں سنا۔ کہا کہ یا علی میرے حق کا واسطہ مجھے بتائیے۔ کہا کہ فاطمہ یہی نہیں کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، بلکہ اگر میں سلام کروں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دے۔ علی نے ہاتھ تھاما، اب اپنے دوست سے ردا کو زمین پر بچھایا، وہ ہمیں پرسہ نہیں دیتا، آپ میرے بھائی کا پرسہ دیجئے۔ بس عزیزو، کربلا تو بعد رسول ہی شروع ہو گئی تھی نا۔ جب رونے نہیں دیا گیا شہزادی کو تو امام نے ایک بیت الحسن بنایا، صبح لے جا کر جناب سیدہ کو چھوڑ دیا کرتے، شام کو جا کر لے آتے تھے، لیکن شام کو جب جاتے تو تنہا نہیں جاتے تھے۔ علی جیسے شجی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ فاطمہ کو لا سکے تو دونوں بیٹوں کو ہمراہ لے اور حسین ماں کو تھام کر لاتے تھے، جسم میں لرزہ ہو جاتا، چہرہ زرد پڑا ہوتا تھا، اس انداز میں کہ ماں کو تشبیہ دے کر لے آتے تھے۔ یہ حق ہوتا ہے بیٹیوں کا، باپ کو یا ماں کو رونے کا بڑا حق ہوتا ہے، لیکن ایک بیٹی کربلا کے میدان میں بھی تھی کہ جب بھی بابا کو روتی تو کبھی تازیانے مارے جاتے تھے، کبھی تماچے مارے جاتے تھے۔ ایک منزل وہ آئی تھی کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا تھا، کسی منزل پر جب شام ہو گئی تو یزید خیمے لگنے لگے اور شہزادیاں زمین ہی پر پتھروں کو سرہانہ بنا کر سو گئی تھی۔ ایسے میں علی کی بیٹی پہرا دیا کرتی تھی۔ جناب زینب نے محسوس کیا کہ کوئی دبی دبی آواز ایک ایک بیوی کے قریب جا کر دیکھتے تو کیا دیکھا کہ سکینہ اپنا چہرہ سامنے میں لیے قریب بچی کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ سکینہ میں جانتی ہوں میری بچی، تمہیں کانوں کا درد ستا رہا ہوگا، اللہ اتنے تماچے کھا چکی ہو کہ گال نیلے ہو چکے، پشت پر تازیانوں کا درد ہو رہا ہوگا، سینہ فگار ہے تو سینے کی جلن درد دے رہی ہوگی۔ کہا کہ پھوپھی اماں اپنے کوئی درد پہ نہیں رو رہی،
بلکہ میں اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ بھی اماں اگر میں دن میں رو تو شبر تماچے مارتا، کبھی تازیانے مارتا، لیکن اب تو وہ آرام کر رہا ہے۔ میں اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ بھی اماں میرے سامنے بابا کا وہ چہرہ یاد آتا ہے، زخموں سے چور چور بابا پیاس کی شدت سے ہوش خشک ہو چکے تھے۔ بس عزیزو، سکینہ بی بی کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ گیا کہ جہاں پر حسین زمین کربلا پر تڑپ رہے تھے، قاتل سینے پر سوار تھا۔ اللہ بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے، قاتل نے خنجر نکال زینب کی حسین کے گلے پہ خنجر پھیرنے لگا، 17 ضربتیں لگا کر حسین کو ذبح کیا گیا۔ پہلی ضربت چل رہی تھی، نانا کو یاد کر رہے تھے، پھر بابا کو یاد کیا، ماں کو یاد کیا، بھائی حسن کو یاد کیا، لیکن آخری ضربتیں جب چل رہی تھی محسوس کیا کہ کربلا کی زمین پر، میدان کربلا میں سکینہ چلی آ رہی۔ ایسے میں حسین کی غربت یہ تھی کہ فرات کی جانب دیکھ نہیں سکتے تھے، گردن کو نہ پھیر سکتے تھے، اپنے آنکھوں کو فرات کی جانب پھیرا، گلے سے گھٹی گھٹی آواز، عباس، عباس میری سکینہ یتیم ہو جائے، عباس میری زینب سے سر کی چادر چھن جائے، عباس میرے خیمے لٹ جائیں گے، عباس میری سکینہ یتیم ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ سورہ فاتحہ کو خدمت چاہت معصومین میں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے وسیلے سے سورہ فاتحہ کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب، مجلس میں بہنے والے آنسوؤں کا ثواب ہم ارسال کرتے ہیں روح مرحومہ عباس صدیقہ صاحبہ بنت سید علی حسن بن گرامی مرحوم کے بار اللہ مرحومہ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، درجات کو بلند فرما، برزخ کی منازل کو آسان فرما، جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، حق محمد آل محمد۔
I'll go down and check. I'm taking down. हो गया वो